Now, we begin with breaking news out of Syria, of course. Opposition forces have declared the end of President Bashar al-Assad's rule after 13 years of civil war. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वायरल टॉक के साथ आपका मेज़बान सजाद हुसैन। प्रोग्राम का आगाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से करते हैं। तिरमिज़ी की हदीस है कि जब अहले शाम की तबाही और बर्बादी हो जाए तो तुम में से कोई खैर बाकी ना रहेगी, सिर्फ एक जमात ऐसी होगी जिसको अल्लाह की मदद और नुसरत हासिल होगी। नाज़रीन, 2011 से लेकर 2024 तक शाम के अंदर खाना जंगी रही है और अब ये ख़ात्मा जो है वो बशारुल असद की हुकूमत के नतीजे में सामने आया है। हमने ये भी देखा कि 1971 से लेकर 2000 तक जो इनके वालिद हैं हाफिजुल असद साहब, उन्होंने हुकूमत की और उसके बाद एक तवील अरसा तक बशारुल असद ने हुकूमत की। अब इसके अंदर उम्मीद भी करते हैं कि वहाँ पर कुछ अमन हो और प्रोग्राम के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ये अचानक से हुआ कैसे, ये विदन 2 और 3 डेज़ के अंदर शाम के अंदर कैसे हो गया और वहाँ के जो आर्मी थी, जो बशारुल असद की फ़ौज थी, उसने वहाँ पे मज़ामत क्यों नहीं की और इसके अंदर इसराइल का रोल क्या है और ईरान इसमें क्या रोल प्ले करेगा। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं उमर फारूक साहब, उनसे जानेंगे उनका तज़िया। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम सलाम सजाद साहब जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सजाद साहब। अच्छा, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनेशनली तमाम नज़रें जो हैं वो शाम के ऊपर हैं। अच्छा, ये 2011 से ये स्टार्ट हुआ खाना जंगी सीरिया के अंदर, तो अचानक से ये कुछ ही दिनों के अंदर बशारुल असद साहब की हुकूमत का तख्ता कैसे उलट गया? बड़ा आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली जिस तरह आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से बात शुरू की तो उनकी बात गलत नहीं हो सकती और तमाम आलम इस्लाम को और बाकी की दुनिया को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो वॉर है ये मज़ीद एक्सपैंड ना करे। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि अरब स्प्रिंग से ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ था 2011 में, तो यहाँ के यूथ के अंदर भी एक सोच पैदा हुई थी कि जिस तरह इजिप्ट में हुआ, टूनिसिया में हुआ और बाकी सब जगह पे हुआ, तो यहाँ पे भी चूँकि एक तरह से डिक्टेटरशिप आप कह लें, किंग कह लें, किंग थे वो, प्रेसिडेंट थे, जैसे इन्होंने अपने बाप से लिया, सक्सीड किया उनको, जब उनका इंतकाल हुआ तो ये आए और उससे पहले इनके जो भाई थे बासिल, वो एक कार एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हुआ था। फिर ये जब डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रहे थे तो बशारुल असद को आके रेंस मुल्क के संभालने पड़े। तो आप कह लें ये किंग थे, प्रेसिडेंट थे, जो कुछ भी थे, बहरहाल एक डेमोक्रेटिक सेटअप तो नहीं था क्योंकि इलेक्शंस वगैरह नहीं हो रहे थे। तो अरब स्प्रिंग का जब असर यहाँ पे पहुँचने लगा तो यहाँ के यूथ के अंदर भी ये सारा सिलसिला हुआ। तो वो एक छोटी सी जो चीज़ थी ना, वो अंदर ही अंदर जो है वो सिमरिंग कर रही थी, मतलब कहीं ना कहीं उसका उबाल बन रहा था। और फिर बीच में कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि वो चीज़ जो है एकदम से, मतलब आप जिस तरह कहते हैं कि अपने मुखालफों को जेलों के अंदर डाल देना ये सारी चीज़, तो वो एक जो प्रोटेस्ट है वो स्ट्रीट्स पे आ गई। जब वो प्रोटेस्ट स्ट्रीट्स पे आ गई तो वो फिर बहुत ज़्यादा उसका जो है ना इम्पैक्ट बड़ा हो गया और फिर किसी वक्त तो उन्होंने उसको दबा दिया फोर्सफुली, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो है ना बाकी मुल्कों का इंटरेस्ट भी इसके अंदर शामिल होने लग गया। उसमें अरब कंट्रीज़ भी थे और वेस्टर्न कंट्रीज़ भी थे और जिस वक्त ये एक ऐसा स्पॉट बन गया जिसके अंदर तकरीबन बहुत सारे लोगों का स्टेक शामिल हो गया। एक तरफ आप समझें कि कुर्द थे जो आज़ादी मांग रहे थे, एक तरफ ये ऑपोजिशन जिसको हम कह रहे हैं जिन्होंने अभी होल्ड कर लिया एकदम से, वो लोग हैं, और तीसरी तरफ ये बशारुल असद की अपनी आर्मीज़ थी जो कि डिफेंड कर रही थी। ये इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी। फिर आपने सीरियन रेफ्यूजीज़ का पिछले कई सालों में देखा, कैसी कैसी हमने पेनफुल पिक्चर्स देखी, बीच के ऊपर बच्चे पड़े हुए हैं और कैसे वो ब्लड बह रहा है और ये वो। कई लाख बंदा इस मुल्क को छोड़ के गया क्योंकि यहाँ पे जो सिविल वॉर हो रही थी वो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो अब आप देखें, एक जानिब टर्की है, उन लोगों ने भी अपनी सरहदों की हिफाजत करनी थी, एक जानिब इजराइल है, उधर से भी आप थोड़े परेशान हैं, फिर आपके एलाइज़ हैं वो भी जंगों में उलझे हुए हैं। तो सीरिया जो था ना इन तमाम चीज़ों की जद में आ गया। अच्छा उमर साहब, ये 2011 से 2024 तक एक तवील अरसा तक खाना जंगी रही है, तो इतने तवील अरसा में वहाँ के लोगों पर क्या असरात इसके मुरतब हुए हैं? जिस तरह दाइश जब उभरी थी तो काफ़ी मज़ालम उधर किए गए हुकूमत पर, फिर उनकी मैशत पर, ये किस तरह से उन लोगों ने सर्वाइव किया है और अभी स्टिल कर भी रहे हैं? सजाद साहब, बेसिकली बशारुल असद थे तो एक डिस्पोटिक रूलर ही, मतलब बाय फोर्स अगर आप नहीं इलेक्शन करवा रहे और अपोजिशन को नहीं अपनी सही कहने का मौका मिल रहा, फिर ये भी कुछ आप कह सकते हैं कि इनके भी हाथ कुछ इतने साफ़ नहीं थे। इन्होंने बड़े मुजालिम किए
کیمیکل اٹیکس کا بھی آپ نے سنا ہوگا 2013 اور 14 میں اس کا آیا, اور پوری ویسٹرن کنٹری نے کہا کہ انویسٹیگیشن کی جائے کہ یہ کیمیکل اٹیک کیسے ہوتا ہے اور یہ بڑی دردناک موت ہوتی ہے. تو اس وقت سے نا مطلب چیزیں بہت ساری یعنی کہ جمبلڈ اپ ہو گئی تھیں, اور اسی وجہ سے لاکھوں سیرینز جو ہیں انہی حکومت کی ظلم کی وجہ سے جو ہے نا سیریا چھوڑ کے جا رہے تھے. اور جب ویکیوم کریٹ ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ باہر کی جو فورسز ہیں جن کا آپ نام لے رہے ہیں, جو جماعتیں ہیں, ان کو اندر داخل ہونے کا موقع مل گیا. تو ظاہر ہے جب کلیشز ہوئے تو آرمیز آپس میں ٹکرائیں تو نقصان ہوا, اس سائڈ سے بھی ہوا, اس سائڈ سے بھی ہوا. اور اب جو لوگ آئے ہیں یہ القاعدہ سے وابستہ تھے پہلے ان کے لیڈر, پھر انہوں نے علیحدہ سیپریٹ اپنا گروپ بنایا, اور اب غالباً ان کی یہ خواہش ہے, اور وہ ابھی تو زیادہ خبریں آئی نہیں ہیں لیکن ان کی نیوز یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک اسلامک جو ہے نا رجیم ادھر سیریا میں قائم ہو سکے. تو جہاں تک آپ لوگوں کی بات کریں, لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے. جس کسی کی بھی یہ وار تھی, بڑی پاورز کی تھی, ویسٹرن پاورز کی تھی, یا الائز کی آپس میں تھی, یا ود ان, مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیریا کے اندر ایک تو گروپ بشار الاسد کا اپنا تھا, دوسرا یہ جو جماعتیں اندر آ گئی تھی وہ تھی, تیسری طرف کرد تھی. تو سیریا جو ہے ایک عجیب سا پاٹ بن گیا تھا. تو ظاہر ہے پھر لاکھوں لوگوں نے مائیگریٹ ہی کرنا تھا نا سر, تو پھر لاکھوں کی تعداد میں سیرینز گئے اور وہ بیچارے کیمپوں میں بیٹھے ہوئے, ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا. 2014 کے اندر جب یہ 2013 میں آپ نے بھی ذکر کیا کہ کچھ کیمیکل ویپنز وغیرہ استعمال کیے گئے, 2014 کے اندر جو بشار الاسد کی حکومت تھی اس کو سپورٹ کے لیے رشیا نے بھی انٹری کی, اور باقاعدہ وہاں پہ فوجی اڈے بھی بنے, اور ان کی فوج نے کافی جو مزاحمت کار تھے ان کو بھی کافی ہلاک کیا. آپ رشیا کا رول, اور پلس ابھی ایران نے ریسنٹ بیان کیا ہے کہ یہ جو بھی ہوا ہے ابھی بشار الاسد کی جو حکومت خاتمہ اس کا ہوا ہے, اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی مدد کی درخواست وغیرہ نہیں کی گئی. تو یہ اچانک سے اس طرح سے حکومت چلے جانا, اس کے اندر آپ کس کا رول دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی طاقتوں کی نظر تھی کہ بشار الاسد جو بڑے طویل عرصہ سے 24 سال سے حکومت کر رہے تھے کہ ان کی حکومت گرائی جائے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن چونکہ ابھی نیوز پوری طرح آئی نہیں ہے. بشار الاسد کی جو ابھی پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل اسائلم لے لیا رشیا کے اندر, تو ود فیملی کا. تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ رشیا اور ایران جو تھے ان کے الائے تھے. اب یہ بات کہ وہ فوری مدد کو کیوں نہیں پہنچ سکے, میرا یہ خیال ہے کہ بشار الاسد کی اپنی گورنمنٹ بہت ویک ہو چکی ہوئی تھی. دیکھیں نا, ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن بھی ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ آ گیا پوائنٹ کہ جہاں پہ آپ کے الائز بھی مدد نہیں کر سکتے تھے. پھر پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کتنے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں ڈرون سٹرائکس میں مارے گئے, میزائل اٹیکس میں مارے گئے, جس کی وجہ سے ایک طرح سے بیک بون ٹوٹ گئی اور مختلف فیکشنز کی. پھر یہ دیکھیں کہ رشیا جو ہے اس وقت یوکرین کے ساتھ انوالو ہوا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے الائز جو تھے وہ فلی فنکشنل نہیں تھے کہ وہ آپ کی آگے بڑھ کے مدد کر سکتے. تو اب اگر اس میں سے کوئی رے آف ہوپ نکل سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اب بشار الاسد بھی اپنا ہوم چھوڑ کے جا چکے ہیں, تو ایران بھی چاہے تو وہ باقی دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر سکتا ہے, کیونکہ اب نئی ابھرتی ہوئی پاورز چائنا ہے, سعودیہ ہے, ٹرکی ہے. تو ایران بھی لازمی یہ چاہے گا کہ میں جو اتنے عرصے سے رفٹ چل رہی ہے اس رفٹ سے باہر نکل کے میں بھی ویسٹرن پاورز کے ساتھ اور جو پاورز ٹو بی ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات وسیع کر سکوں. تو یہ ایران کے لیے بھی اچھا موقع ہے تاکہ وہ پراسپر کرے اپنے آپ کو, اور خدا نہ خواستہ اس کا وہ حال نہ ہو جو آج سیریا کا ہو گیا ہے. سر یہ حافظ الاسد صاحب جن کے والد تھے 1971 میں انہوں نے بھی اقتدار سنبھالا, اور ایک طویل اقتدار انہوں نے کیا, تقریباً 29 ایئرس. 1974 میں ان کا ایک کنٹریکٹ ہوا تھا, ایک معاہدہ ہوا تھا اسرائیل کے ساتھ کہ جو گولان ہائٹس ہیں اس کو کچھ ایریا جو ہے وہ بفر زون جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. تو ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جیسے حکومت ختم ہوئی ہے بشار الاسد صاحب کی, تو وہاں پر اسرائیلی جو فورسز ہیں انہوں نے انٹری کی ہے, زمینی کارروائی بھی کی ہے, کچھ ٹینک بھی داخل ہوئے ہیں. تو وہ جو گولان ہائٹس کا ایریا وہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے مزید پیش قدمی کی جائے گی شامی زمین پر یا شامی سرحدوں پر؟ سجاد صاحب, آپ کا اچھا کویسچن ہے, امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ اسرائیلی فورسز کو اٹیک کرنا پڑا, کیونکہ ایک ملک جو ہے مطلب ایک بلیک ہول بنا ہوا ہے جو اپنے آپ کو خود کنزیوم کرتا جا رہا ہے. تو اس کا ایک آنسر تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل شاید اپنی جو باؤنڈریز ہیں ان کو ایکسپینڈ کر رہا ہے, اور دوسرا آنسر یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹریٹجیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, کیونکہ اس وقت جو سیریا کے حالات ہیں تو کوئی بھی کنٹری چاروں طرف جو اس کے لگتا ہے وہ انسیکیور فیل کرے گا کہ یہ آج جو ادھر ہو رہا ہے کہیں ہمارے ملک کی طرف نہ آ جائے.
تو اگر اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس پوائنٹ آف ویو سے اٹیک کیا ہو کہ میں پہلے اپنی سرحدوں کی حفاظت تو کروں. لیکن بائی آل مینز آپ کسی انڈیپینڈنٹ ملک کے اوپر ایسے اٹیک نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو اب پتہ ہے کہ اس وقت نیوز پورن ہو رہی ہیں, ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. ابھی ان کی طرف سے بیان آنا باقی ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. اس وقت سیریا کی جو گورنمنٹ کا کنٹرول ہے وہ ہے تو پچھلے پرائم منسٹر کے پاس. ہاں انہوں نے دیے. ابو احمد جو ہیں جی انہوں نے جو ابھی کچھ اسپیچز بھی کی ہیں اور ان کے لوگ بھی آ رہے ہیں, ان کے لوگ اور کچھ کافی نعرے بھی لگا رہے ہیں. جو بنو امیہ چوک ہے دمشق کے اندر, وہاں پہ کافی لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے کہا جی شام زندہ باد, اور بشار الاسد کا جو آمرانہ حکومت تھی وہ ختم ہوگی. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ کیا یہ جو حکومت الٹی ہے یہ شام کے لوگوں کے لیے بہتر ہے یا پھر کسی ایک نئی جنگ یا ایک نئی خانہ جنگی کی طرف نہ معاملہ چلا جائے. کہ اس میں گروپ تو ہیں, انٹرنیشنلی اسٹیک ہولڈر کافی زیادہ ہیں, پھر وہاں پہ جو لوکل ریبلز ہیں یا علوی خاندان کا اپنا گروپ ہے یا القاعدہ کی ہے, داعش کے لوگ ہیں, تو بے شمار لوگ جو ہیں ان کے وہ مختلف کنٹریز کے فنڈڈ جو ٹیررسٹ ہیں ان دا نیم آف ٹیررسٹ, وہ بھی ادھر کام کر رہے ہیں. سجاد صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور گاڈ فاربیڈ اللہ نہ کرے ایسا ہو, مجھے نہیں لگتا اٹس گوئنگ ٹو بی سیٹل اینی ٹائم سون. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو نقشہ ہمارے سامنے ہے اس وقت, ابھی تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے نا. جب یہ چیزیں آہستہ آہستہ سیٹل ہوں گی, اب جو وہ نئے لیڈر آئے ہیں جن کو آپ اپوزیشن کہہ سکتے ہیں, جن کی ٹی وی پہ اپیئرنس ہوئی ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں الیکشنز ہو جائیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جا کے آپ یہی دیکھیں گے, ابھی میں ایک رپورٹ چیک ہی کر رہا تھا کہ تھاؤزنڈز آف کارز آر کمنگ بیک ٹو سیریا. وہ لوگ جو ایگزائل میں گئے ہوئے تھے وہ سارے واپس آ رہے ہیں. تو ہم اس چیز کو آخر میں ایسے کنکلوڈ کر سکتے ہیں یا اس کی ایک ایسے رائے بنا سکتے ہیں کہ اگر لوگ وہاں پہ خوش ہیں اور وہ مطلب جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ سڑکوں پہ وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کا کوئی حل نکل آتا ہے اور سیریا میں چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں, تو نتھنگ لائک اٹ, کیونکہ الٹیمیٹلی اگر لوگ خوش ہیں تو سب خوش ہیں. تو باقی اگر یہ خدا نہ خواستہ اسی طرح جنگ چلتی رہی تو جو ابھی ہو رہا ہے پھر یہ اور بڑھے گا اور پھر یہ باقی ملکوں کو بھی لپیٹ میں لے سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت سارے ملکوں کو, مسلم کنٹریز کو, ویسٹرن کنٹریز کو, یہ نہیں کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیں بلکہ اس کے حل نکالنے میں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. مستقبل میں آپ مڈل ایسٹ جو ہے یہ بھی کافی کرائسس چل رہا ہے, فلسطین کا آپ ایشو دیکھ لیں, اس کے علاوہ شام میں تو ابھی ریسنٹ ہوئی ہے, لبنان دیکھ لیں یا باقی جو کنٹریز سے انٹرلکڈ ہیں, یہ کافی عرصے سے وار زون ایک بنا ہوا ہے. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایران اور اس کی اسرائیل کے بھی آپس میں کافی کلیش ہو بھی چکے ہیں, ایک دوسرے کنٹریز پہ اٹیک بھی ہو چکے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسی اسٹریٹجی اپنائی جا سکتی ہے انٹرنیشنلی, کچھ کنٹریز جو پاورفل کنٹریز ہیں جن کی بیک کافی اسٹرانگ ہے اور وہ اسلحہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹ بھی ایک رپورٹ چھپی ہے کہ تقریباً $620 ارب کا جو وہ ہے ویپنس سیل ہوئے ہیں ان وارز میں, یوکرین اور جو غزہ میں وار ہو رہی ہے, اس کے اندر کافی کمپنیز کو فائدہ بھی پہنچا ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران پر کچھ گھیرا تنگ ہوگا یا وہاں پر کچھ مزید حالات یا کچھ طرح کوئی جنگ یا کوئی اٹیک وغیرہ ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان اس سے ڈیفینیٹلی براہ راست متاثر ہوگا. تو ہمیں تو محتاط زیادہ رہنا چاہیے اگر ایران کو کچھ ہوتا ہے تو. دیکھیے بات وہی آ جاتی ہے, ہم اکثر اوقات یہ بات کرتے ہیں کہ میرے ذہن میں بھی پہلا کویشچن یہ آیا تھا کہ سیریا کی آرمی کی طرح صحیح ہے نا. دیکھیں کسی ملک کی فوج آگے مزاحمت بالکل نظر نہیں آئی, ورنہ ویسے تو ہوتا ہے کافی لڑتے رہے ہیں بشار الاسد کی آرمی فوج کافی لڑتی رہی ہے. جی میں سجاد صاحب اسی چیز پہ غور کرتا ہوں. 3 اور 4 ڈیز سب کچھ ہو گیا, وہ باغی آئے ہیں, حلب پہ قبضہ کیا, پھر دمشق میں آئے ہیں, آتے اعلان کر دیا, طیارہ چلا گیا, پھر ہمیں خبریں یہ ملی کہ جی وہ طیارہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے, کچھ کہہ رہے تھے وہ ریڈار پہ نہیں آ رہا, پھر اچانک سے بشار الاسد صاحب وہ سیریا پہنچ جاتے ہیں. تو یہ اچانک سے مزاحمت نہیں ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ملک کی آرمی جو ہوتی ہے وہ آپ کی بیک بون ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ ہماری بھی جو آرمی جو سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک گارنٹی ہے ماشاءاللہ, کہ پاکستان کے حفاظت بھی وہ کرتی ہے اور سب ہم لوگ مل کے چلتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کی آرمی دیکھیں ویک ہوئی, انہوں نے پھر کس طریقے سے سرنڈر کر دیا باغیوں کے آگے, باغی اتنا آگے آ گئے کہ انہوں نے کنٹرول ہی سنبھال لیا. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ویسٹرن پاورز کا جو فیوچر میں ان کی تھنکنگ کیا ہوگی. اب نیکسٹ منتھ ٹرمپ نے آنا ہے, ہی از اینٹی وار, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جنگ کے خلاف ہے. لیکن ان کی کیبنٹ میں کچھ تو لوگ ایسے ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ ہم ایران کے اگینسٹ سے آئیں, کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو چاہتے ہوں گے یار اب بس بہت ہوگی, پل بیک کرو, کیونکہ ٹرمپ کی بھی پالیسی یہی ہے. تو یہ سجاد صاحب ہمیں دیکھنا پڑے گا ابھی کہ اگلا مہینہ اگلے 2 مہینوں میں کیا ہونے والا ہے. ویسے تو ٹرمپ سے سب یہی امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی فوجیں واپس بلا لے گا,
لیکن کیا پتا ان کے اوپر اتنا پریشر آ جائے وہ کہیں نہیں جی اس پالیسی کو ہم نے جاری رکھنا ہے. ادھر سے رشیا کی یوکرین کے ساتھ وار. لیکن ٹرمپ کو بھی کسی قسم کا کوئی ایران کے لیے کوئی سافٹ کارنر ماضی میں ہمیں نظر نہیں آیا. نظر نہیں ہاں آیا. گو کہ وہ وار کے خلاف ہیں, لیکن مے بی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ان کی کیبنٹ ہے یا کانگریس وہ اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہاں پہ وہ کہیں جی نو ہم اس کو آپ کور کریں. سجاد صاحب میں یہ اسی لیے تو آپ سے ایک بڑی یہ میں نے ایک پرپوز ہی ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں سر فیصلہ تو ان لوگوں نے خود کرنا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایران کے لیے بھی ایک گولڈن مومنٹ ہے, کیونکہ آفٹر اے فال آف سیریا اب ایران بھی کچھ تھوڑا سا ریلیکس فیل کر رہا ہوگا, کیونکہ ایک انوالومنٹ تو ہوئی تھی کہیں نہ کہیں. تو اب اگر وہ آگے بڑھتا ہے, ادھر سے ٹرمپ بھی اینٹی وار ہے, مطلب وہ بھی جنگ کے خلاف ہے, تو دنیا کیوں نہیں امن کی جانب جا سکتی؟ ذرا بڑے لوگ ہیں, سیانے پن سے فیصلہ کریں تو بہت کچھ حل ہو سکتا ہے. کیوں نہیں حل ہو سکتا؟ ورنہ یہ سر ایسے ہی چلتا رہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا. صرف لاکھوں لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. مرتا کون ہے سر؟ عام شامی مرتے ہیں, عام فلسطینی مرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے بڑی پاورز کو عوام کے لیے سوچنا چاہیے. بالکل جی, ہم بھی امید کر رہے ہیں کہ جو بڑی پاورز ہیں, طاقتیں, وہ عوام کے لیے سوچیں, نہ کہ وہ اپنی پاکٹ بھریں ڈالروں سے, بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی سوچیں. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو. تھینک یو سر. جی ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. ہم امید کرتے ہیں کہ شام میں بھی امن ہو, وہاں پہ جو 2011 سے لے کر اب تک خانہ جنگی رہی ہے اس کا خاتمہ ہو, اور وہاں کے لوگ بھی ایک پرامن فضا کے اندر رہیں, اور عالمی طاقتیں بھی اس چیز کو سوچیں کہ نہ وہ ڈالروں سے اپنی پاکٹیں بھریں, بلکہ وہ جو عام عوام ہیں, عام لوگ ہیں جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جن پر وہ حملہ کیے ہوئے ہیں, ان کا بھی سوچیں کہ وہ بھی آخر انسان ہیں. اپنے میزبان سجاد حسین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.